कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन गुस्ले जनाबत के मानिंद पूरे एहतमाम के साथ अच्छे तरीके से गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद सबसे पहली घड़ी में सबसे पहले मस्जिद गया, फकअन्नमा क़र्रब बदनतन, गोया कि उन्होंने एक ऊंट की कुर्बानी की, उन्होंने एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किया। यानी जुम्मा के दिन सबसे पहले मस्जिद पहुंचने वाले शख्स को एक ऊंट कुर्बान करने के बराबर सवाब दिया जाता है। वइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गुस्लु यौमल जुमुअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर जुमला अराकीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशी प्यारी माएँ और बहनें और मेरे प्यारे दोस्तों और मुस्तकबिल के उन्हार बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह जुमा की 2 आयतें करीमा और बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन्हीं आयात और हदीस की रोशनी में चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की तौफीक दे और सामीन को सुनने के बाद उन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी फजीलतों
خصوصیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. انہی میں سے ایک جمعہ کا مبارک دن بھی ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے. اور یہ دن یعنی جمعہ کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اس دن اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کا حکم ہے. اس دن اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے. لوگوں کے اکٹھا ہونے اور کائنات کے آغاز و انجام کے تذکرے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی دن دنیا کے اندر وہ نازل کیے گئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوگی. انس و جن کے علاوہ اس روئے زمین کے اندر آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی چرند پرند ہیں ساری مخلوقات جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے اور خوف کھاتی ہے کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے, کہیں دنیا درہم برہم نہ ہو جائے, کہیں دنیا ختم نہ ہو جائے. کیونکہ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اور دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا درہم برہم ہو جائے گی. ایک حدیث سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبت وفیہ تیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسیخة یوم الجمعة من حین تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة الا آتاه إياه. صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1046. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا یوم الجمعہ جمعہ کا دن ہے. یعنی سب سے بہتر دن سب سے افضل دن ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ اہبت اور اسی دن آدم علیہ السلام دنیا کے اندر اتارے گئے. وفیہ تیبہ علیہ اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. وفیہ ماتا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. وفیہ تقوم الساعہ اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی, جمعہ کے دن قیامت آئے گی. وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. اور جن و انسان کے علاوہ اس دنیا کے اندر آسمان زمین کے بیچ میں جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی چرند پرند ہیں جمعہ کے دن صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جمعہ کے دن سے ڈرتے ہوئے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ ہو جائے. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ. اور اس دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے, ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے, کسی چیز کا طلب کرتا ہے, کوئی چیز مانگتا ہے, الا آتاہ ایاہ, اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے. یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کا وقت ہے. جس طرح سے رمضان میں لیلۃ القدر کو ہم لوگ پابندی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں, اسی طرح سے جمعہ کے دن بھی یہ گھڑی نہایت ہی
اہم اور فضیلت والا وقت ہے، اس کو بھی اسی طرح سے تلاش کرنے اور پانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص وہ وقت کو پا لیتا ہے اور کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آج جمعہ کے احکام و مسائل کو بیان کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن نہایت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے، لیکن لوگوں کو اس دن کے احکام و مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، فضائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس دن سے بھرپور استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے کام، بہت سارے اعمال غلط طریقے سے انجام دے جاتے ہیں، سنت کے مطابق انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ جمعہ کے احکام و مسائل، آداب اور فضائل جو ہیں اس کو ترتیب وار بیان کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اور جمعہ کے دن کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جمعہ کا مطلب، جمعہ کا میننگ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ جمعن سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن تمام مسلمان ہفتے میں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو عبادت کی غرض سے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آذان دے دی جائے، جب آواز لگا دی جائے، جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کر دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اب دوڑ کر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آدمی آذان سنے فوراً گھر سے دوڑنا شروع کرے اور مسجد میں آ کر کے بریک لگائے۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آذان سن لے، اس کے بعد کوئی بھی کام کر رہا تھا فوراً اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر کسی آدمی سے کسی اہم مسئلے پر بات کر رہا تھا، کوئی اہم گفتگو کر رہا تھا، آذان ہو گئی، وہ بات کو، وہ میٹر کو، وہ مسئلے کو وہیں چھوڑ دے اور فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ تو دوڑ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ جلدی مسجد کی طرف سے آیا جائے۔ نماز جمعہ کے لیے آنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کے لیے نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے غسل کرنا، نہانا واجب اور ضروری ہے۔ حدیث کے اندر غسل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید آئی ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 877، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ بہت سارے لوگ غسل کیا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے ہیں۔ غسل وہی ہے جسے ہم نہانا کہتے ہیں، ہندی میں ہم لوگ اسنان کرنا کہتے ہیں، اسی کو عربی میں غسل کہتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے آنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 858۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن ہر بالغ پر، ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر بالغ شخص کے لیے نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے جمعہ کے دن غسل کرنا، نہانا واجب اور ضروری ہے۔
اس لیے آدمی کو نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے غسل کر کے آنا چاہیے، نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے آنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے پاک صاف ہے، پسینہ وغیرہ نہیں آیا ہے، بیماری کی وجہ سے یا وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس لیے کہ احادیث کی کتاب میں جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 354۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو انہوں نے بہتر کام کیا، اچھا کام کیا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جنہوں نے غسل کیا، نہا لیا تو انہوں نے افضل کام کیا، بہت ہی فضیلت والا کام کیا، بہت بہتر کام کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں غسل کر پاتا ہے، نہیں نہا پاتا ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ وضو کر کے آ کر کے نماز جمعہ ادا کرے۔ لیکن جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے اور بہت ہی فضیلت والا کام ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ضرور اہتمام کے ساتھ آدمی کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ جمعہ کے لیے غسل کرنے کے تعلق سے اور ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، صحیح بخاری حدیث نمبر 881۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن غسل جنابت کے مانند پورے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد سب سے پہلی گھڑی میں سب سے پہلے مسجد گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَةً، گویا کہ انہوں نے ایک اونٹ کی قربانی کی، انہوں نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یعنی جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد پہنچنے والے شخص کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اور جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں حاضر ہوا، دوسرے نمبر پر مسجد میں آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کی قربانی پیش کی، ایک گائے قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، اور جو شخص تیسرے نمبر پر تیسری گھڑی میں مسجد میں حاضر ہوا، تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، گویا کہ انہوں نے ایک سینگوں والا مینڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں اللہ کی مسجد میں آئے گا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، گویا کہ انہوں نے ایک مرغی اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دے کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا۔ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، اور جو شخص پانچویں گھڑی میں پانچویں نمبر پر مسجد میں حاضر ہوا، گویا کہ انہوں نے ایک انڈا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام خطبہ کے لیے نکل جائے، منبر پر چڑھ جائے، تو فرشتے جو رجسٹر لے کر کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں خطبہ کو سننے کے لیے۔ اس حدیث سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر مسجد میں پہلے آنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے
کہ جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ جو شخص آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی پیش کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے سینگوں والے مینڈے کے قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے، مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جو شخص اذان کے بعد مسجد میں آئے گا، منبر پہ امام کے چڑھ جانے کے بعد مسجد میں آئے گا، تو فرشتے اس وقت رجسٹر بند کر کے، رجسٹر کو کلوز کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز اذان کے بعد امام کے منبر پہ چڑھ جانے کے بعد جو بھی مسجد میں آئیں گے اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اس کا نام تک بھی رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑی محرومی بھی ہے کہ اگر پہلے آیا تو اس کے لیے طرح طرح کی قربانیوں کے برابر ثواب ہے، اور اگر وہی اذان کے بعد کوئی شخص آتا ہے منبر کے امام کے منبر پہ چڑھ جانے کے بعد اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کا نام تک بھی رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے، سب سے نیچے بھی ان کا نام نہیں ملے گا۔ اس لیے تو فرشتے اس وقت رجسٹر کو بند کر دیے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز جمعہ کی اہمیت کے تعلق سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی نگاہ میں اس جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جب چاہے جب من کیا مسجد میں آیا۔ بہت سارے لوگ تو خطبہ کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کو ٹائم معلوم ہے کہ 1:15 بجے لگ بھگ خطبہ ختم ہوتا ہے، تو اسی حساب سے وہ آتے ہیں، وہ مسجد میں کچھ دیر بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ دیر دینی باتیں سننا گوارا بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں کچھ دیر آ کر کے بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی محرومی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل خطبہ ختم ہونے کے وقت آتے ہیں اور یہ ان کا ہمیشہ کا معمول ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں میں مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں میں مہر لگا دیا ہے، نہ تو ان کے دلوں پر کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ تو وہ اللہ رب العالمین کی دین کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی اچھی باتیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یقین جانے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی محرومی ہے۔ چاہیے کہ اگر صبح نہیں جلدی نہیں تو کم سے کم اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، تاکہ ہمارا نام فرشتوں والے اس رجسٹر میں لکھا جا سکے، ہمارا نام اس رجسٹر میں شامل کیا جا سکے۔ اگر ہماری یہ حالت رہی کہ ہمیشہ ہم نماز اذان کے بعد آتے رہے، امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد ہمیشہ آتے رہے، تو قیامت کے دن پتا چلا کہ جمعہ والی رجسٹر میں ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہے، فرشتوں نے ہمارا کہیں نام تک نہیں لکھا ہے، تو پھر کیا ہمارا عالم ہوگا۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسی طرح سے نماز جمعہ کے تعلق سے اس حدیث کے اندر من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، غسل الجنابہ کا مطلب یہ ہے کہ جنابت کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ یعنی غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک مسنون طریقہ، ایک غیر مسنون طریقہ۔ آدمی اگر ایسے ہی یوں ہی نہا لیتا ہے، پورے بدن پہ پانی بہا لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن ایک سنت مسنون طریقہ ہے، جمعہ کے دن کم سے کم آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مسنون غسل کرنا چاہیے۔ اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، مسنون غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نیت کرے، غسل کرنے اور پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد اندر پانی ڈال کر کے اپنے شرمگاہ وغیرہ کو، گندگی وغیرہ جو بھی ہے اس کو صاف کرے۔ اس کو صاف کرنے کے بعد جس طرح سے آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالے، سر پر پانی ڈالنے کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے،
یہ بہت ہی آسان اور مختصر طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر آدمی بیچ میں پاؤں نہیں دھوتا ہے تو بعد میں بھی دھو سکتا ہے، نہانے کے بعد بھی پاؤں دھو لے اور وہاں سے نکل جائے۔ اور بیچ میں اگر انہوں نے شرمگاہ وغیرہ کو ٹچ نہیں کیا ہے تو اسی وضو سے نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرمگاہ وغیرہ ٹچ ہو گیا ہے تو شرمگاہ وغیرہ چھونے سے، بغیر کپڑا کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو بنانا پڑے گا۔ لیکن اگر نہیں چھویا ہے تو پھر وہ وضو ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے غسل کرنے کے بعد آدمی کے پاس جو سب سے عمدہ اور اچھا کپڑا ہو اور خوشبو وغیرہ اگر مہیا ہو تو لگا کر کے مسجد آنا چاہیے، نماز جمعہ کے لیے آنا چاہیے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخط اعناق الناس ثم سلم اعناق الناس ثم سلم كتب الله له ثم انشط اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 343۔ راوی حدیث ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کے لیے غسل کرے اور بہترین لباس پہنے اور اچھا اور عمدہ کپڑا زیب تن کر کے، اگر خوشبو وغیرہ ہو، اگر عطر وغیرہ ہو تو لگا کر کے آئے، ثم اتى الجمعة نماز جمعہ کے لیے آئے، فلم يتخط اعناق الناس اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے کوئی شخص بعد میں آیا، گردنیں پھلانگ کر کے ادھر آؤ اور آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو سائڈ کرتے ہوئے اندر آ رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو جہاں پر جگہ مل جا رہی ہے وہیں پر بیٹھنا ہے۔ جو پہلے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ خالی جگہوں کو پور کرے، بعد میں آنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے۔ لوگوں کو سائڈ کرتے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو ٹاپتے ہوئے آگے جا کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی عظیم آدمی کیوں نہ ہو، آپ چاہے کتنا ہی مقدس اور باعزت آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو وہیں پر بیٹھنا پڑے گا جہاں پر آپ کو جگہ ملے گی۔ آپ کے لیے مسجد میں کوئی اسپیشل جگہ نہیں ہوگی، کوئی اسپیشل سیٹ نہیں ہوگی۔ اسلام کے علاوہ آپ دیگر مذہبوں میں، دیگر دھرموں میں کسی دھرم کا نام نہیں لینا چاہتا، دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر پوجا پاٹ کرنے کے لیے، درشن کرنے کے لیے، اسنان کرنے کے لیے بھی اسپیشل جگہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاص، لوگوں کے لیے خاص جگہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر اسلام کی یہ خوبصورتی اور بیوٹی ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی عظیم آدمی کیوں نہ ہو، اگر آپ بعد میں آتے ہیں تو بعد میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر کعبہ کا امام کیوں نہ آ جائے، اگر وہ بعد میں آتے ہیں تو ان کو بھی پیچھے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر عظیم ہے تو آپ کو سب سے پہلے لا کر کے بٹھایا جائے گا، آپ کو سب سے پہلے سب کو ہٹا کر کے جگہ دی جائے گی۔ تو فلم يتخطى اعناق الناس، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا ہے، جہاں پر جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم سلم كتب الله له، اور اللہ رب العالمین نے جتنی توفیق دی تھی، جتنی مقدر کی تھی، نمازیں پڑھ لی۔ لوگ آتے ہیں کچھ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، تحیۃ المسجد پڑھنا تو ضروری ہے، 2 رکعت کم سے کم پڑھنا تو لازمی اور ضروری ہے، بغیر پڑھے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ آدمی کو جتنا چاہیے پڑھنا چاہیے، کم سے کم 2 اور 2 کے بعد جتنا چاہیے۔ ثم سلم كتب الله له، اللہ رب العالمین نے جتنے کی مقدر کی تھی نماز ادا کیا۔ ثم انشط خرج امامه، اور جب نماز کے خطبہ دینے کے لیے امام صاحب منبر پر چڑھ جائے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، حتی یفرغ من صلاته، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو کانت له کفارۃ لما بینها وبین جمعته التي قبلها، تو
تو جو شخص اچھے طریقے سے غسل کر کے عطر وغیرہ پابندی کے ساتھ عطر وغیرہ لگا کر کے پابندی کے ساتھ آتا ہے، جہاں پر جگہ مل جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی نمازیں ہوتی ہے پڑھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فضیلت یہ ہے کہ کفارۃ لما بینہا وبین جمعتہ التی قبلہا، تو یہ جمعہ اور تیسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے تھے سارے صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھیں گے تو یہ جمعہ اور تیسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے سارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس جمعہ کے دن کی کئی ساری فضیلتیں ہیں اور احکام و مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، پابندی کے ساتھ آنا چاہیے، کم سے کم اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن چھٹی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ، یا اگر کام کرتے ہیں تو اپنے کام کو کچھ دیر کے لیے کچھ دیر پہلے ہی روک دیتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے پرواہ اور غافل ہوتے ہیں، جن کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور نماز کے لیے اذان سے پہلے کم سے کم مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، تاکہ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اور فرشتے کی رجسٹر میں جو نام درج ہوتا ہے وہاں پر کم سے کم آپ کا نام درج ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں نماز جمعہ کے لیے پابندی کے ساتھ آنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ بہت سارے لوگ بیمار حال ہیں تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہیں، بہت سارے لوگ ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہیں، کئی سارے لوگ دعا کی اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ بار الہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بار الہ ہم ان تمام مریضوں کے لیے پریشان حال لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ بار الہ ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تو انہیں صحت یاب کر دے۔ بار الہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ تو انہیں پہلے کی طرف سے واپس ان کو صحیح سلامت کر دے۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، چاہے جس طرح سے بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ جہاں کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔